अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। 15 तारीख को इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक फ़ैसला आया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल मामला है तो आपको आसान करके पहले समझाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि आपको पता है पाकिस्तान के खदशात थे कि जो ये सिंतास मुआहिदे के सिलसिले में 2 डैम्स हैं, किशन गंगा और रतले, इस सिलसिले में जो तामीरात की गई हैं या पानी का ज़ख़ीरा जिस तरह से या जिस हद के ऊपर कर रहा है भारत, उस डिज़ाइन में बड़े फ्लॉज हैं। पाकिस्तान को एक खदशात थे कि भारत ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करके पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक सकता है, इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इस सिलसिले में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हेग में ये अदालत होती है, इससे रुजू किया गया और पाकिस्तान ने अपनी गुजारिशात सिफारिशात तशरीह के लिए उनके सामने रखी। फ़ैसला आया है और फ़ैसले में जो पाकिस्तान की सिफारिशात थी या उनके नुकात थे उनको तस्लीम किया गया है। ये कहा गया है कि भारत जो पानी ज़ख़ीरा करने की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश है या हद है, उससे मुतल्लिक पाकिस्तान के रिजर्वेशंस बिल्कुल दुरुस्त हैं और इसके ऊपर मज़ीद तशरीह भी की जाएगी। क्योंकि ये फ़ैसला पूरी जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी नहीं किया गया, इसलिए जिसको जो चीदा नुकात हैं वो आप तक हम पहुँचा रहे हैं और आपको पढ़ के सुना रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इस फैसले को वेलकम किया है, क्योंकि पाकिस्तान के तो ना सिर्फ रिजर्वेशंस हैं बल्कि अमली तौर पर भी इसका हमने देखा मैनिफेस्टेशन, जहां पर पिछले साल पहलगाम के बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी, इसको मुतासिर करने की धमकी दी और इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने की धमकी दी। खैर, पाकिस्तान ने इस फ़ैसले को वेलकम किया है और पाकिस्तान कहता है हम मुतमईन हैं इस फ़ैसले से, हमारे मौक़िफ़ की तौसीक़ हो रही है। भारत सिरे से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ही नहीं मानता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक आलमी अदालत की तरफ से ये जो फ़ैसला आ गया है, क्या इसके तहत पाकिस्तान भारत को किसी भी आबी जारहियत से अपने ख़िलाफ़ रोक सकता है, अपना पानी चोरी करने से रोक सकता है? पॉलिटिकल, प्रैक्टिकल और कानूनी तीनों पहलुओं से इसका जायज़ा लेते हैं, जिसके लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, इरशाद भट्टी साहब, रीमा उमर साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। गो कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं इस फ़ैसले से मुतल्लिक पब्लिक डोमेन में, लेकिन अभी तक जो डिटेल्स आई हैं और जिस तरह से पाकिस्तान ने इससे मुतल्लिक ब्रीफ किया है, भारत के इसके ऊपर एतराज़ात और ये कहना कि हम मानते ही नहीं हैं इस अदालत को और इस अदालत के क़याम को, पाकिस्तान का यहाँ पर जाना ये गैर कानूनी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। पाकिस्तान तो मुतमईन, लेकिन किस हद तक प्रैक्टिकली इसको रोका जा सकेगा? रीमा जी, शुक्रिया लीना। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक ऑब्जेक्टिव तरह से भारत की पोजीशन को समझ सकूं। कभी कभी ऐसा होता है, हम पाकिस्तानी हैं, कुछ एक सब्जेक्टिविटी या बायस हमारा आ जाता है, लेकिन मुझे कोई लीगल वेट नज़र नहीं आ रहा भारत की पोजीशन में। ना ही मैंने जो एक्सपर्ट्स, जो बैनुल अक़वामी कवानीन के वाटर स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो राय पढ़ी है, उसमें भी भारत की जो पोजीशन है कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो एज फार एज देयर पोजीशन इज कंसर्न्ड, इंडस वाटर ट्रीटी पे कोर्ट पर जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उस पे भारत बिल्कुल तन्हा है और दुनिया में उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। अब आप खुद सोचिए, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आपको 2 मुख्तलिफ फोरम्स देती है कि एक आपका न्यूट्रल एक्सपर्ट है, वो डिस्प्यूट्स जो हैं वो रिजॉल्व कर सकते हैं जो टेक्निकल नौयत के हैं, और फिर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो फैसला कर सकती है अगर ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन के ऊपर कोई मुख्तलिफ राय दोनों ममालिक के बीच में पाई जाए। अब मामला काफ़ी देर से चल रहा है, मुख्तलिफ जो है नुकात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत जो है वो फेवर करता है जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं वो वाला फोरम, और भारत कहता है कि आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा ही नहीं सकते। लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो वर्ल्ड बैंक है, उसने इजाज़त दी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपनी प्रोसीडिंग्स कर सकता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स कर सकता है, और दोनों अपनी जुरिस्डिक्शन का तयन खुद करेंगे। अब जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, बार बार उसने कहा है कि भारत के जो एतराज़ात हैं उनमें कोई वजन नहीं है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, अगर भारत कोऑपरेट ना भी करे, और भारत अक्सर अपेयर ही नहीं होता, एक दफ़ा मेरा ख्याल है रिटन सबमिशंस भारत ने 2016-17 में शायद दी हो, उसके बाद भारत जो है लेटर्स के थ्रू कहता है हम अपेयर नहीं हो रहे, हम आपकी जुरिस्डिक्शन को ही नहीं मानते। अब आपको इससे पहले भी कोर्ट ने अपने फैसलों में, ये अपने अवार्ड्स में कहा है
کہ بھارت چاہے کوپریٹ نہ بھی کرے، ہماری جورسڈکشن پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری جورسڈکشن کا تعین ہم خود کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو معاملات پاکستان ان کے پاس لے کے گیا ہے ان کی جورسڈکشن اس پہ بنتی ہے۔ دوسرا جو بہت اہم چیز ہے کہ بھارت جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس بار پہلگام کے بعد، اور یہ بہت دیر سے چل رہا ہے لینا، لیکن پہلگام کے بعد جو ایک بہت پرابلمٹک چیز ہوئی کہ بھارت نے کہا کہ ہم ٹریٹی کو یونیلیٹرلی خود سے ان ابیئنس رکھ رہے ہیں، مطلب کہ اٹس پٹ آن ہولڈ، ایک طرح سے سسپینڈ کریں۔ اب ان ابیئنس کا کیا مطلب ہے؟ کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا جو بھی معنی ہے بھارت نہیں کر سکتا یہ، کیونکہ یہ اتنی سینسٹیو نوعیت کی ٹریٹی ہے جو بارڈر سے ریلیٹڈ، پانی سے ریلیٹڈ، دریاؤں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، آپ یونیلیٹرلی اس کو ان ابیئنس نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے دیکھا ہے ٹریٹی میں نہ یہ گنجائش موجود ہے، ٹریٹی یہ کہتی ہے کہ دونوں پارٹیز اگر اگری کرتی ہیں تو آپس میں کنسنسس کے ساتھ اپنی کنسنٹ دے کے وہ وڈرا کر سکتی ہیں، لیکن یونیلیٹرلی کوئی بھی پارٹی ان ابیئنس نہیں رکھ سکتی۔ بھارت کی آرگیومنٹ ہے کہ سرکمسٹانسز اب اتنے بدل گئے ہیں، اور جو ایک کسٹمری انٹرنیشنل لا آپ کہہ دیں، جو ایک اسٹیٹ پریکٹس بہت سالوں سے ہے کہ اگر بہت زیادہ سگنیفیکنٹ سرکمسٹانسز بدل جائیں جب ٹریٹی سائن ہوئی ہے اس کے بعد، تو آپ ٹریٹی جو ہے اس کو وڈرا کر سکتے ہیں اس سے۔ بھارت یہ پوزیشن لیتا ہے، لیکن اس میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ اس طرح کے کوئی جو تھریش ہولڈ ہے، چینجز ہو گئے ہیں کوئی سرکمسٹانسز میں، وہ اس پہ پورا نہیں اترتا۔ جو ہمارے پہلگام کا واقعہ ہو گیا، بھارت کہتا ہے دہشت گردی ہے، پاپولیشن کا معاملہ ہے، اس کو بھی کورٹ نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو لیگل گراؤنڈز پہ بھارت کا جو کلیم ہے وہ بہت ویک ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ اب نیوٹرل ایکسپرٹ کے سامنے بھی پیش نہیں ہو رہا، تو بھارت نے اپنا یہ جو کلیم ہے کہ ٹریٹی ان ابیئنس ہے، وہ اپنا ہی ایک پوزیشن کے جو نیوٹرل ایکسپرٹ ہے وہی صحیح فورم ہے۔ پاکستان آن دا ادر ہینڈ، ٹو گیو پاکستان کریڈٹ، وہ ہر فورم پہ اپیئر ہو رہا ہے، اپنا جو کیس ہے اس کو بہت مضبوطی سے لڑ رہا ہے۔ اب ایک پرابلم کیا ہے رینا، کہ یہ جو ٹریٹی ہے نا، یہ بیسڈ ہے گڈ فیتھ پہ، کہ آپ نے مل کے ایک معاملہ ہے آپ کے دریاؤں کا، آپ نے ان کو مل کے ریزالو کرنا ہے۔ کوآپریشن اور گڈ فیتھ از ایٹ دا کور اینڈ دا ہارٹ آف دس ٹریٹی۔ اب اگر بھارت اس طرح کرتا ہے تو ڈپلومیٹک پریشر کے بغیر ورلڈ بینک کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے لیگل اور ایونیوز کچھ ہے نہیں۔ آپ کو ایک فیصلہ آ جاتا ہے کورٹ کی طرف سے، انٹرپریٹیشن پاکستان کی حق میں ہے، آگے اب آپ کیا کریں گے، یہ پرابلم ہے۔ اور بھارت اس پہ انفارچونیٹلی بہت ایک ریجڈ پوزیشن لیے ہوئے ہے، اور انلیس پوری بین الاقوامی سطح پہ پاکستان اس کو ریز تو کر رہا ہے، لیکن بھارت پہ دباؤ پڑنا چاہیے، ورنہ اس طرح کی ٹریٹیز کی اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ آج بھارت ہے، کل کو اور ممالک بھی جب ان کا دل کرے وہ سسپینڈ کر لیں، ان ابیئنس رکھ لیں، ٹریٹی کی وائلیشن کر لیں۔ تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو اس کو زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی ٹریٹیز جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور ایسے یونیلیٹرلی آپ وائلیٹ یا سسپینڈ نہیں کر سکتے ان کو آپریشن۔ سلیم صافی صاحب، فیصلہ تو پاکستان کے حق میں آ گیا، ریما نے بڑی اچھی طرح اس کو ایکسپلین بھی مزید کر دیا، لیکن عملی طور پر بہت سے مسئلے مسائل ہیں۔ بھارت پولیٹیکلی اس کو استعمال کرتا ہے، ہم نے گاہے گاہے دیکھا ہے پاکستان کو دھمکانے کے لیے، جنرلی اپنا ڈومیسٹک نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے۔ کیسے اس چیز کو انشور کیا جائے کہ بھارت اس کو جو فیصلہ آیا ہے یا پھر یہ جو ٹریٹی ہے اس کی پاسداری کرے؟ دیکھیے، سنتاز معاہدہ ایوب خان اور جواہر لال نہرو کے درمیان غالباً ہوا تھا، اور اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگیں بھی ہوئی اور کارگل جیسے واقعات بھی ہوئے، لیکن کسی بھی ہندوستانی حکومت نے انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دی۔ یہ موجودہ وزیر اعظم ان کے نریندر مودی پہلے بندے ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کی آڑ لی، اور پہلگام کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل کرتے ہیں۔ تو اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ وہ پانی بھی روک سکتا ہے یا کہ نہیں روک سکتا، کیونکہ پانی اسی طرح الرٹ اپ نہیں روکا جا سکتا، اس کے لیے ان کو وہاں پہ ڈیم بنانے ہوں گے، اور اس میں پھر ان کو ایک مشکل یہ پیش آئے گی کہ اگر وہ اس روایت کو قائم کرتے ہیں کہ اوپر والا
جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق تو پانی کو روک دے نیچے والے کی اور ادھر اپنے بند بنا دے یا ڈیم بنا دے، تو پھر چین اور ہندوستان کی یہ پوزیشن ہے کہ چین سے دریا ہندوستان کی طرف آتے ہیں، تو پھر چین کو بھی فری ہینڈ مل جائے گا کہ وہ اوپر اس پہ ڈیم بنا دے اپنی مرضی کے مطابق اور ہندوستان کی طرف پانی کو وہ روک دے۔ باقی جہاں تک اس کی اخلاقی اور قانونی پوزیشن ہے تو یہ ابھی جو فیصلہ آیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے حق میں آیا ہے، اور اسی لیے ہندوستان نے کہہ دیا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کورٹ کو۔ اب انہوں نے سرے سے کیونکہ فیصلے کا وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے اور کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ وہ جا کے اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے ثالثی کی عالمی عدالت کو ہی مسترد کر دیا کہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اور اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس ضمن سے متعلق فیصلہ کرے۔ دوسری طرف ورلڈ بینک کی اپنی ثالثی وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، ابھی تو ورلڈ بینک نے اس حوالے سے کوئی رائے نہیں دی ہے، لیکن پاکستان کے پاس ایک قانونی رستہ وہ بھی ہے۔ لیکن میرے خیال میں جب بھی کسی آئینی اور قانونی فورم پہ بات ہوگی تو فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا۔ ہاں اگر ہندوستان اپنی ہٹ درمی دکھائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ ہٹ درمی کا جواب ہٹ درمی سے ہی دیا جاتا ہے۔ سر عملی طور پر آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا جیسے سیلابی صورتحال ہو جاتی ہے اس کے اندر بھارت مزید پانی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان متاثر ہوتا ہے، لیکن یہ جو دوسری طرف کشمیر کے ڈیمز کا معاملہ ہے، یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو اپوزٹ ہے اس میں عملی طور پر پاکستان کچھ ہیڈ وے حاصل کر سکتا ہے؟ اصل میں یہ ماضی میں پاکستان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس معاملے میں، اور ہندوستان نے جو تجاوزات کیے ہیں اس پہ پاکستان کی طرف سے اتنا سخت رد عمل نہیں آیا جتنا کہ آنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ والا جو معاملہ ہے یہ تو پاکستان کی زراعت کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور اگر وہ جو 3 دریا پاکستان کے حصے میں آئے ہیں اس کے ساتھ اگر وہ کوئی چھیڑخانی کرتے ہیں تو اس کو اس طرح تو جانے نہیں دیا جا سکتا۔ تو پاکستان کو ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر ہر طریقہ استعمال کرنا ہوگا کہ ہندوستان کو اس کام سے باز رکھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہاں پر، پھر باقی دونوں آگے شامل کرتے ہیں آفٹر بریک۔ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن نے یعنی ایک عالمی عدالت نے سنتاس معاہدے کے سلسلے میں پاکستان کی ریزرویشنز کے اوپر پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا ہے، لیکن کیا اس فیصلے سے بھارت جو پانی چوری کرنے کے پاکستان کے خدشات ہیں ان سے متعلق عملی طور پہ بھی پاکستان کچھ روک سکے گا؟ یہ اپنے تجزیہ کاروں سے ہم پوچھ رہے ہیں۔ بھٹی صاحب کیا رائے آپ کی؟ عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ بڑا فیصلہ ہے، پاکستان کے موقف کی کو مانا گیا ہے اور بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے، اور یہی فیصلہ آنا چاہیے تھا کیونکہ بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل کیا یا غیر مؤثر کیا، اور یہی عالمی ثالثی عدالت نے بھی کہا ہے کہ بھارت سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل یا غیر مؤثر نہیں کر سکتا۔ گو کہ میڈم شیخ ابھی تک نہ تحریری فیصلہ آیا ہے اور نہ تفصیلی فیصلہ سامنے آیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ادھورا ہے۔ 2 ایٹمی قوتیں ہیں، پاکستان اور بھارت، 2.25 ارب مسلمان انسان ہیں، اور 3 جنگیں ہو چکی ہیں، تو یہ اس معاہدے کو کسی نے نہیں چھیڑا۔ تو ایک فضول اور بے بنیاد سا ایک الزام لگا کر اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، تو بھارت پر جرمانہ بھی کیا جانا چاہیے تھا، اور بھارت کو چاہیے تھا عالمی ثالثی عدالت کو کہ وہ کوئی سزا بھی دیتی بھارت کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت اس فیصلے کو مانے گا اور کیا
پاکستان جو بھارت پانی چوری کرتا رہتا ہے یا پانی کے حوالے سے جو دہشت گردی کرتا رہتا ہے، آبی دہشت گردی، اس کو روک پائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ بھارت اس فیصلے کو مانے گا ہی نہیں، اور اگر بظاہر مان لے گا تو اس پر عمل نہیں کرے گا، اور کوئی نہ کوئی آئے دن شرارت کرتا رہے گا، پانی چوری کرتا رہے گا۔ جو ڈیمز بنائے ہیں یا جو ڈیمز تعمیر کر رہا ہے وہ وقتاً فوقتاً وہ پانی روکتا رہے گا، اور جب پانی کی ضرورت نہیں ہوگی تو پانی چھوڑتا رہے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور مجھے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، کیونکہ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس پر بھی کبھی ہمیں دو ہاتھ نہ بھارت کے ساتھ کرنا پڑے، ایسا وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور میڈم شیخ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ نریندر مودی جس کی اصل طاقت وہ خود سمجھتا ہے کہ پاکستان دشمنی ہے، اصل سیاست اور اصل طاقت، اور جو وہ نریندر مودی جو طالبان حکومت کو قائل کرتا رہا ہے اور قائل کر رہا ہے کہ دریائے کابل پر ڈیم بنائیں تاکہ دریائے کابل کا جو پانی ہے وہ پاکستان کو نہ ملے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ ثالثی عدالت کے فیصلے کو اچھے بچوں کی طرح مان کر سر جھکا لے گا۔ اور پھر آخری بات میڈم شیخ، اب جو دنیا ہے اس وقت، جو تازہ دنیا ہے امریکہ کی، ٹرمپ صاحب کی، اس دنیا میں اب عالمی اداروں کی نہ کوئی ساکھ رہ گئی ہے، نہ کوئی عزت رہ گئی ہے، اور نہ کوئی وقت رہ گئی ہے۔ دنیا بھر میں جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے۔ وینزویلا دیکھ لیں، صدر کو اٹھایا، ان کی اہلیہ کو اٹھایا اور جیل میں پہنچا دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ ایران کو دیکھ لیں، 2 مرتبہ جنگ مسلط کر دی گئی ایران پر، اور کیا کیا نہیں کر دیا گیا، کوئی کچھ نہیں کر سکا اقوام متحدہ سمیت۔ اور پھر آخری بات کہ عالمی عدالت انصاف کا نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دیکھ لیں، اور جن ججوں نے فیصلہ دیا، امریکہ نے ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی، ان کے مالیاتی اثاثے منجمد کر دیے، ان ججوں کو بین الاقوامی بینکنگ نظام سے آؤٹ کر دیا، کریڈٹ کارڈ آن لائن سروسز تک رسائی نہیں رہی ان ججوں کی، ان کا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ تو اس دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس میں، مجھے نہیں لگتا کہ جس کے پاس طاقت ہے یا جو شرارت کرنا چاہے وہ رک جائے گا اور طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ مزے صاحب، اہم سوال یہی ہے کہ ایک فیصلہ آیا، آپ کے حق میں فیصلہ آیا، اب اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو اس کے بعد عالمی عدالت کیا کر سکتی ہے؟ اور ظاہر ہے ریما اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ ان کیس آف وائلیشن اپنی یا کنٹیمپٹ، اگر ہم اپنی لیگل ٹرم میں یوز کریں، ایک کے خلاف فیصلہ آیا اور وہ نہیں مان رہا آپ کے فیصلے کو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس عدالت کو ہی نہیں مانتا، تو پھر عدالت کے پاس کیا آپشن ہے اور پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پاکستان اگر اس عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ اس کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا اور عدالت جو ہے وہ اس کے فیصلے اپنے فیصلے پر عمل کرائے، تو وہ کیا آپشنز اویلیبل ہیں اور کیا یہ پاسبل ہے کہ بھارت کے خلاف اس حوالے سے وہ فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ممکنہ کیا ہو سکتا ہے ان کیس آف وائلیشن؟ یہ میرا خیال ہے یہ سب سے اہم سوال ہوگا، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ بھارت نہیں مان رہا، اس نے اس فیصلے کو نہیں تسلیم کرنا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر وہی چیز بھارت دوبارہ کرتا ہے اسی طریقے سے، تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہوگا؟ تو اس سے پہلے آپ نے کشمیر کے مسئلے پہ دیکھ لیا، مقبوضہ کشمیر پہ اس نے جو کچھ کیا، اس پہ آپ شور ہی مچاتے رہے پچھلے 50 سال میں کہ یا 70 سال میں کہ کشمیر کو کے قراردادوں پہ، سلامتی کونسل کی قراردادوں پہ عمل کرایا جائے۔ کسی نے کوئی توجہ ہی نہیں دی آج تک۔ تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ کیونکہ وہ تو کرے گا، انڈیا کا جو مائنڈ سیٹ ہے، مودی مائنڈ سیٹ ہے، وہ تو اسی چیز پر بنیاد رکھتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک اہم بات ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ جو جنگ تک لے جا سکتی ہے آپ کو۔ تو پچھلے 1 سال میں پاکستان نے یہ ضرور ثابت کر دیا ہے کہ اسے انڈیا کی جارحیت کا، چاہے وہ جنگی جارحیت ہو یا یہ پانی کی جارحیت ہو، اس کو ٹیکل کرنا پاکستان کو آتا ہے تھرو وار اینڈ تھرو لیگل کورس۔ تو جنگ کے میدان میں بھی آپ کو کامیابی ہوئی ہے اور ابھی بھی کامیابی ہوئی ہے، لیکن آئندہ کیا انڈیا سے کیا سوچے گا اور اس عدالت کے فیصلے کو کس طرح عالمی عدالت جو ہے وہ اس پر عمل کروا سکتی ہے، میرے نقطہ نظر سے یہ اہم سوال ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا
تو میں اگر کیس جیت بھی گیا تو کیا, اور کیس ہار بھی گیا تو کیا. اچھا, انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ تو پوچھتے ہیں, لیکن ریما بھٹی صاحب نے جو سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ وہ اس کو انکمپلیٹ سمجھتے ہیں کیونکہ کوئی جرمانہ نہیں کیا. کیا آپ کے خیال میں یہاں پر کسی جرمانے کی گنجائش تھی؟ کیونکہ پاکستان ریزرویشنز یہ لے کے گیا تھا کہ پری ایمپٹیو درخواست تھی, رائٹ؟ تو کیا یہاں پر جرمانہ ہو سکتا تھا یا بنتا تھا؟ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اور اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے مختلف جو فورمز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ٹریٹی جو ہے ایٹ اٹس کور یہ 2 سوورن اسٹیٹس نے اپنی رضامندی سے سائن کی تھی. اس میں اس طرح کی جیسے ہماری عدالتیں ڈومیسٹک ہوتی ہیں کہ آپ سزا دیں, آپ جرمانہ کریں, اس طرح کی پاورز ہیں نہیں اس پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس. یہ اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ڈسپیوٹ رائز کرتا ہے کہ ٹریٹی کا کیا مطلب ہے یا کچھ انٹرپریٹیشن میں مختلف دونوں پارٹیز کی مختلف تشریح ہے, تو عدالت نے اس کی تشریح کرنی ہے, یہ ان کا رول ہے. اب اس کے پیچھے طاقت کیا ہے؟ ورلڈ بینک اس کی طاقت ہے, اور دنیا میں اب یہ درست بات ہے کہ شاید ان سب چیزوں کی اب اس طرح کی اتھارٹی نہیں رہی, لیکن ایک دنیا میں انٹرنیشنل لیگل نارمز ہیں جو ٹریٹیز کو گورن کرتے ہیں, جو ٹریٹیز کو سینکٹٹی دیتے ہیں. آپ اس کی بریچ کر رہے ہو تو اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ ڈپلومیٹکلی آنے چاہیے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر اس طرح کی ٹریٹی اتنی اہم پانی کے اوپر, دریاؤں کے اوپر, پاکستان اور بھارت 2 بڑے ممالک, دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس, اس کے اوپر ایک ملک کہتا ہے ہم یونیلیٹرلی ہم ان ابیئنس رکھ رہے ہیں, اور آپ کی عدالت جو یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا ان کا موقف درست ہے کہ نہیں, وہ کہہ رہی ہے آپ ان ابیئنس نہیں رکھ سکتے, تو کیا that state can get away with it؟ اگر اس کا جواب ہے ہاں کیونکہ وہ بھارت ہے اور وہ ایک دنیا میں ایک مضبوط ملک ہے, اس کے پاس طاقت ہے, تو پھر یہ ایک اچھی روایت نہیں قائم کرتا اس طرح کے انٹرنیشنل لیگل نارمز کی. پر اس کے علاوہ یہ کورٹ جو ہے اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ انٹرپریٹیشن کی ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ہے. اس سے زیادہ وہ کوئی سزا نہیں دے سکتی ایک پارٹی کو اگر وہ نہیں اس کے پاس اپیئر ہوتی, یا کنٹیمپٹ کی اس طرح سے پاورز اس کے پاس نہیں. اچھا, جو پہلگام کے بعد اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم یک طرفہ طور پر پانی روک سکتے ہیں پاکستان کا, یا روک دیں گے, انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کریں گے, اس سے متعلق تو انٹرنیشنل کورٹ نے پہلے بھی یہ تشریح کی تھی, ایگزیکٹلی پرماننٹ کورٹ, لیکن نہیں کر سکتے. لیکن یہ والا جو ابھی جو فیصلہ آیا ہے اس کے متعلق ایک اور چیز واضح کیجیے گا, کیا اس کے بعد کوئی انڈیپینڈنٹ کیا کہیں گے ان کو, کوئی ٹیم جاتی ہے, انسپیکشن کرتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ اب جو منصوبہ جیسے کہ رتلے ڈیم جو پروجیکٹ جو بنانا ہے اس کے اوپر وہ انفورسمنٹ کے لیے کیا کچھ دیکھے گی, انسپیکشن ٹیمز بھیجے گی, ہاؤ ڈز اٹ ورک, یا پھر بس اتنا فیصلے کی حد تک ہی ہے؟ علینا یہ تو فیصلہ پڑھنا پڑے گا کہ اس میں کیا تفصیل ہے, میں وہ نہیں بتا سکتی, لیکن آئی تھنک ایٹ دا کور معاملہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ نہیں مانتا اس عدالت کو. بھارت بہت ایک اسٹبن پوزیشن لیے ہوئے ہے, اور آگے یہ ایک بہت سیریس ڈیڈ لاک کریٹ کر سکتی ہے دونوں ممالک کے بیچ, کیونکہ ایٹ دا ہارٹ آف دس ایشو از کہ آپ نے مل کے بات چیت کرنی ہے. دونوں ممالک ہیں, ان کی ایک ایگزسٹینشیل کرائسس بن سکتا ہے. تو آئی ہوپ اس کا ڈپلومیٹک حل جو ہے وہ نکالا جائے. اس طرح اگر ہمیں کوئی ایک آرڈر سے ایک دم معاملات جو ہیں وہ نہیں درست ہوں گے, ایٹ دی اینڈ ڈپلومیٹک راستہ ہی ہے. ایبسلیوٹلی, آپ نے بھی, صافی صاحب نے بھی اس کے اوپر, اور خاص کر ورلڈ بینک کا کیا کردار ہو سکتا ہے, ڈپلومیٹک طرح سے بنا سکتے ہیں, خاص کر جس طرح سے کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کو متاثر کر رہا ہے, اور خاص کر ہمارے خطے کو, تو یہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی پرابلم بلکہ ابھی بھی ہے. آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے جانی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوسرے سوال کے ساتھ آتے ہیں. بڑا اہم آج فیصلہ آیا ہے ثنا یوسف کیس کا, اس کو ڈسکس کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. آج ثنا یوسف کیس کا فیصلہ آیا ہے, جہاں پر آپ کو یاد ہوگا یہ 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کو ایک لڑکے کو دوستی سے انکار کرنے کے اوپر اس لڑکے نے مار دیا, قتل کر دیا. آج اس لڑکے کو عدالت نے سزا سنائی ہے, عمر حیات کو سزائے موت, 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ سنایا گیا ہے. لیکن ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے متعدد کیسز قندیل بلوچ سے شروع ہو کر باپ نے بیٹی کو سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالنے کے اوپر قتل کر دیا. بیش بہا ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, کچھ کے اوپر سزائیں بھی ہوئی ہیں, لیکن پھر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مجرمان کو سزا یا سخت سزا ایسے واقعات میں کمی لا سکتا ہے, یا مزید بھی کسی
اقدام کی ضرورت ہے؟ سلیم صافی صاحب، کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے، جو جرائم کو ختم نہیں کر سکتی سزائیں جو ہے وہ جرائم کے خاتمے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں ہمیں یہ مثال نہیں ملتی کہ صرف سزاؤں کے ذریعے جرائم کو ختم کر دیا گیا ہو. جرائم ختم ہوتی ہے کچھ اور فیکٹرز سے، مثلاً وہ معاشرے کی تربیت سے، اور وہ تربیت استاد بھی کرتا ہے، وہ مولوی بھی کرتا ہے، وہ لکاری بھی کرتا ہے، وہ حکمران اپنے طریقے سے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک پرامن سوسائٹی بنتی ہے، ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق بولنے کی اور عمل کرنے کی آزادی ہو، تو اس کو جو کوئی ڈسرپٹ کرتا ہے تو اس کے لیے سزائیں ہوتی ہیں. یعنی اس بنی ہوئی سوسائٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے سزائیں کارآمد ہوتی ہیں، اور سزائیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس سوسائٹی کو اپنی جگہ پہ رکھا جا سکے. لیکن یہ خیال کرنا کہ باقی برائی کے فیکٹرز تمام اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے اور سوسائٹی بگاڑ کی شکار ہوگی، تو صرف سزاؤں سے جرائم کا خاتمہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے. بھٹی صاحب. میڈم شیخ، ایک کیس بڑا دکھی اور تکلیف دینے والا کیس، نور مقدم کیس، کب فیصلہ آیا؟ پہلا 24 فروری 2022 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے فیصلہ دیا، اور مئی 2025 میں سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا. اس سے پہلے کا کیس چلا ہوا ہے، اور ابھی تک سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا. ثنا یوسف ایک اور بد نصیب، بدقسمت اور دل کو دہلا دینے والا کیس، اور اس کیس میں ابھی پہلی سزا ہوئی، اور کتنے مرحلے باقی ہیں، کتنے سٹیپس باقی ہیں، کتنے چور دروازے اور پتلی گلیاں بھی باقی ہو سکتی ہیں کسی بھی لمحے، کسی بھی پل، اور کتنے ابھی آگے دن لگنے ہیں، مہینے لگنے ہیں، سال لگنے ہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں. کتنے کیس ہیں میڈم شیخ جو رجسٹرڈ ہو پاتے ہیں پاکستان میں؟ کتنے کیس ہیں جو عدالت تک پہنچتے ہیں؟ کتنے کیسوں میں مظلوم کو انصاف کوئی عدالت، نیچے والی چھوٹی عدالت اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دے پاتی ہے؟ اور کتنے کیسوں میں جس میں مظلوم کو انصاف ملتا ہے اور مجرموں کو سزا ملتی ہے، ان فیصلوں پر عمل درآمد ہو پاتا ہے؟ نہیں ہو پاتا سارا کچھ. یہ آپ نے جو کہا ہے نا، فوری سزائیں اور سخت سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، تو کیوں نہیں رک رہے؟ یہ سخت سزائیں نہیں ہیں، یہ کوئی سخت سزائیں تھوڑی ہیں. 2-4 کیس ہمارے سامنے ہیں، لا تعداد بے شمار کیس نیچے کے نیچے ہی رہ جاتے ہیں. کوئی حوصلہ ہی نہیں ہوتا ہماری بچیوں کا، ہمارے مظلوم لوگوں کا اوپر آنے کا. اور اگر اوپر آتے ہیں تو ان کو قدم قدم پر ان کی بے عزتیاں کی جاتی ہیں، ان کو رسوا کیا جاتا ہے، ان کا پورا خاندان ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنا علاقہ چھوڑنے پر. ایسے کیسوں میں میرا تو خیر اور ہے، لیکن اگر آپ یہ لمبا سلسلہ لینا چاہتے ہیں اور اخلاقیات اور شعور اور درندوں کو اور جو انسان نہیں ہیں ان کو یہ اخلاقیات کے بھاشن دینا چاہتے ہیں، تو ایسے کیسوں کا ایک اور حل بھی ہے کہ جو ہی کوئی ایسا کیس ہو، ریاست ساتھ کھڑی ہو جائے، اور پھر مقررہ وقت ہو کہ اس کے 2-3 مہینے کے اندر آپ نے جتنے مرحلے ہیں وہ بھگتا کر ان کو عبرتناک سزائیں دینی ہیں، تو ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہوں. لیکن بہرحال جب تک عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی، جب تک مثال عبرت نہیں بنایا جائے گا کوئی 50-100 لوگوں کو، یہ چیزیں نہیں رکیں گی. اچھا، یہ بڑا آپ نے ایک چیز جو دونوں میں بائیفیکیشن کی ہے نا، کہ جیسے سزائیں الگ اور اخلاقیات الگ، یہ دونوں ساتھ نہیں. کیونکہ اس سے پہلے ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی مختلف پرتیں ہیں، اس میں ساتھ اخلاقیات نہیں بلکہ اس میں ساتھ آپ کو معاشرے کو اس کی جو سوچ ہے اس کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا، ساتھ سزائیں بھی ہونی چاہیے. ہم اس کو مختلف ایک ملٹی لیئرڈ اپروچ کے طور پر لیتے ہیں، بٹ آپ اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں، یہ بڑا دلچسپ ہے. ریما، کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتی ہیں؟ اس کے اوپر کیا کہیں گی؟
جی لینا، پہلے تو دنیا بھر میں جو اس طرح کے جرائم ہیں اس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں ان کو تھوڑی اہمیت دینی چاہیے. اور وہ ریسرچ کیا دکھاتی ہے کہ جو بھٹی صاحب جیسا موقف ہے کہ عبرت ناک سزائیں دیں، اس سے جرم میں کمی نہیں آتی، اس سے بلکہ کبھی کبھی جرائم ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اس طرح کا کو ریلیشن بنانا کہ اگر آپ عبرت ناک سزا دیں کچھ لوگوں کو تو جرائم میں کمی آئے گی، یہ ریسرچ اس کو سپورٹ نہیں کرتی. تو یہ ایک اہم چیز ہے، کیونکہ میں صافی صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. جب آپ کسی کو سزا دیتے ہیں، ایک صرف واحد نہیں لیکن ایک اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے جرائم کی ڈیٹرنس، انڈیویجول طور پہ ڈیٹرنس اور سوسائٹی کے طور پہ ڈیٹرنس. یہ ایک بنیادی وجہ ہے جو سزائیں دی جاتی ہیں. تو آپ نے اگر ڈیٹر کرنا ہے جرم، تو ریسرچ ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ سیویرٹی سے زیادہ کنسسٹنسی ضروری ہے. ایک ایسی رٹ ہونی چاہیے ریاست کی کہ ہر شخص جو اس طرح کے جرائم کرے اس کو پتا ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا یا میں پکڑی جاؤں گی. یہ جو ایک خوف ہے، یہ کہ کنسسٹنٹ طور پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ سزائیں ہو رہی ہیں، یہ بہت ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے عبرت ناک سزا سے. یہ ریسرچ دکھاتی ہے. دوسری بات علینا، میں نے یہ ججمنٹ اگین نہیں پڑھی، لیکن جو میں نے فالو کیا ہے، مجھے لگتا ہے اس کیس میں بہت زیادہ ایویڈنس تھا کہ، اور اینی گواہ بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ یہ مرڈر جو ہے یہ ہوا، تو شاید اس لیے بالکل بہت زیادہ، اور ان کی گھر پہ بھی لوگ تھے، رشتہ دار تھے جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جو پرپیٹریٹر ہے انہیں. لیکن آئی ہوپ کہ فیئر ٹرائل ہوا ہو، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ فیئر ٹرائل کے بغیر بس آپ کہو کہ بس 2 مہینوں میں اپیلز بھی ختم کر دیں، سب ختم کر دیں. اس سے بھی انصاف اوور آل معاشرے میں نہیں اسٹیبلش ہوتا. لوگوں کو آپ بالکل بھرپور پروسیکیوٹ کریں، ریاست جو ہے وہ جو وکٹم ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن فیئر ٹرائل کا حق اپنی جگہ جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. آخری بات ارینا، اویئرنیس. جو ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہے DRF، انہوں نے اس پہ ایک بہت انٹرسٹنگ ریسرچ کی اور بہت تشویشناک اس کے جو نتائج ہیں وہ سامنے ہمارے لے کے آئے. وہ جب ثنا یوسف کا مرڈر ہوا، انہوں نے آن لائن پلیٹ فارمز پہ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں اس کو اسیس کیا، ان کامنٹس کو، اور یہ سامنے آیا کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو ضرورت کیا تھی سوشل میڈیا پہ آنے کی. اس نے اپنا وکٹم بلیمنگ کلاسک کہ یہ کیونکہ میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز بناتی تھی، اس کے ساتھ تو ایسا ہونا ہی تھا. یہ ایک سوچ ہمارے معاشرے میں اب تک بہت گہری ہے کہ جو وکٹم ہے وہ کہیں نہ کہیں خود اپنے اوپر جو جرم ہے اس کو کال کر بلاتی ہے کہ آؤ مجھے مرڈر کرو. کیونکہ اگر خواتین یا بچیاں پبلک اسپیس میں ہوں گی، اپنی ایک پہچان بنا رہی ہوں گی، یہاں تو میں کہوں گی جسٹ ہیونگ فن. یہ بچی ثنا، اس کی ویڈیوز وہ فل آف لائف، فل آف کلچر، فل آف جوائے، لیکن اس کو ہی آپ نے ایک جرم بنا دیا. اور یہ معاشرے میں سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اس نے جرم کیا ایک طرح سے اپنی ویڈیوز بنا کے، تو اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا. اور علینا، اب تو ہم جب مرڈر ہوتا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا بھٹی صاحب نے نور مقدم کے کیس کا حوالہ دیا، وہاں بھی سپریم کورٹ کے لیول پہ جا کے ایک جج کے ایڈیشنل نوٹ میں یہ لکھا گیا کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا اگر وہ ہماری اسلام کو فالو کرتے. یہ ویسٹ کو فالو کرنے کی وجہ سے ہے. تو یہ صرف معاشرے میں آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے لیول تک یہ سوچ پائی جاتی ہے. تو اوور آل یہ سب جو پوائنٹس ہیں یہ اہمیت رکھتے ہیں. ریاست کو وکٹم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں 1500 سے 2000 کیسز ہوتے ہیں خواتین بچوں کے مرڈر کے پاکستان میں ہر سال. ہم کتنے کیسز کو دیکھتے ہیں، میڈیا میں ہائی لائٹ جو ہوتا ہے اس میں شاید زیادہ ایک چانس ہوتا ہے سزا کا، کیونکہ میڈیا کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں. لیکن اوور آل ہماری پاکستان میں جو شخص جرم کرتا ہے اس کو بلکہ زیادہ لگتا ہے کہ چانسز ہیں اس کے کہ وہ نکل جائے گا، وہ چھوٹ جائے گا، ایز اپوز ٹو کہ اس کو سزا ہوگی. تو آپ کو اوور آل معاشرہ خواتین بچوں کو کس طرح دیکھتا ہے، اوور آل پرپس کیا ہے پنشمنٹ کا، جو ریسرچ کیا دکھاتی ہے کہ سیویرٹی سے زیادہ کنسسٹنسی پہ جائیں، ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اگر آپ نے اس طرح کے کرائمز میں کمی لانی. مزے صاحب دیکھیں، ابھی کل میں ادھر ہی اسلام آباد میں ایک فیملی کی پریس کانفرنس تھی. ان کے 5 سال کے بچے کو ایک پلاسٹک بیگ میں بند کر کے، الماری میں بند کر کے مار دیا گیا. اس میں 4 لوگ پکڑے گئے، ان 4 کو سزائے موت ہوئی. اور اس کے بعد اب جب یہ کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. جو ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا میرٹ آف دا کیس کا، مجھے نہیں پتا، لیکن
ان کے بقول کے سارے ثبوت تھے, ہر چیز تھی, اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو کیوں ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا. تو ظاہر ہے اس فیملی کے لیے اب پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کا اور ایون اوور آل بھی میرا خیال ہے دیکھا جاتا ہے کہ عدالتوں کے بارے میں ایک جنرل انٹرنیشنلی بھی وہ ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہیں. اب یہ اس کی انٹرپریٹیشنز بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اس میں, کیونکہ جو وکٹم ہے ظاہر ہے اس کی فیملی سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اس میں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک سوسائٹی آپ کیا تو ایک جسٹس سسٹم ہے ہی نہیں, آپ کیا ٹرائبل ایریاز میں ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, آپ کے سرداری نظام میں ان کا اپنا ایک ٹرائبل سسٹم, وہ کون سا عدالتیں کون سی اس کی وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں. آپ کی عدالتوں نے اعلیٰ عدلیہ نے جرگے کو اللیگل قرار دیا, لیکن جرگے ہوتے ہیں, اس میں فیصلے بھی ہوتے ہیں, اس میں لوگ بری بھی کیے جاتے ہیں اور وہ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں. تو آپ کیا کوئی ایک سسٹم تو ہے نہیں. آپ کی جیل کے حالات دیکھ لیں, آپ کیا سندھ میں پچھلے کئی سالوں سے کوئی سزائے موت نہیں ہوئی, لیکن جہاں دنیا میں سزائے موت کو ڈسکریج کیا جاتا ہے وہاں صرف اس کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا, وہاں پھر جو لوگ قیدی ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ پوری ایک تربیت کا وہ ہوتا ہے. یہاں تو آپ کی جیل جو ہے وہ کرمنل ڈینز ہیں, یہاں تو ہر چیز جو ہے جیلوں کے اندر پرووائڈڈ ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو چاہیے وہ وہاں نہیں ملتی. تو ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اپنی کمپلیکیشنز ہیں جو کاروکاری میں مارتا ہے. میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اسٹوری پہ کام کر رہا ہوں جس میں جو خواتین خاص طور پہ تھر کے علاقے میں دوسرے علاقوں میں خودکشیاں کر رہی ہیں, سب کی الگ الگ کہانیاں ہیں. جو برنز کیسز میں خواتین کی ڈیتھ ہوتی ہے, کبھی ہم نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ واقعی وہ کسی کچن میں جلنے سے مری ہے یا اس کو جلایا گیا ہے. اس کے ڈائنگ ڈکلیریشنز, ان کے ڈائنگ ڈکلیریشنز کو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا اس چیزوں کو. تو یہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں کہ ہم سزائیں دے دیں. آپ پبلک, آپ کیا ہو رہا ہے نا, ہمارے یہاں ایک پیریڈ میں پبلک ہینگنگ بھی ہوئی ہے, ہزاروں لوگوں کو پبلکلی کوڑے بھی لگائے گئے. تو کیا معاشرہ تبدیل ہو گیا؟ نہیں ہوا نا تبدیل. تو اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں بہت جلدی ثنا یوسف کے ابھی جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا موت بھی جو بھی ہو آپ بھی اس بات کے اوپر یا اس رائے کے اوپر متفق ہیں کہ صرف سزاؤں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ جو سوچ کی تبدیلی ہے یہ ہمیں معاشرے کی کرنی پڑے گی. ریما پلیز. شارٹ پوائنٹ جی علینا, میں صرف کہنا چاہوں گی کہ انصاف یا احتساب کو ہمارے یہاں سزائے موت سے جوڑ دیا جاتا ہے. دنیا میں 150 کے قریب ممالک ہیں جہاں سزائے موت نہ دی جاتی ہے نہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو کیا وہاں پہ کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا یا احتساب نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے سزائے موت سے ہٹ کے ہمیں اور بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں کہ انصاف بھی ہو احتساب بھی ہو. تو ایک دم یہ کرنا, اور مجھے نہیں معلوم انڈیویجول کیسز میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں جو ہے سزا کم کی گئی, کیوں سزائے موت کی جگہ عمر قید دی گئی. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ اگر سزائے موت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انصاف نہیں ہے. ورنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 150 ممالک میں انصاف ہی نہیں ہوتا. اچھا ایک کام کرتے ہیں, میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. تو برسوں میں الگ سے ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں اس کے اوپر اور پھر اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں, بیکاز ابھی ٹائم بڑا محدود ہے, ہمیں کلوز کرنا ہے. تو اس ٹاپک کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی جی, اس کے اوپر گو کے پینل ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن یہ رائے بڑی معقول اور صائب ہے کہ جو سزائیں ہیں وہ صرف اکیلی یا ایگزامپلز بنانا سخت سزاؤں سے وہ اکیلا اس طرح کے جرائم پہ قابو نہیں پا سکتے. اس کے لیے آپ کو پوری ایک تھاٹ پروسیس اور ایک پالیسی چاہیے جس کے اندر آپ لوگوں کے ذہن سازی کر سکیں, لوگوں کو بتا سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے, اور مختلف لیئرز ہیں اس کی جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے. ود دیٹ اجازت دیں جی, اللہ حافظ.